अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान अपने सिफारती महाज पर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस तेज़ी से आगे बढ़ने के अंदर भारत में बड़े इस पे कंसर्न्स पाए जाते हैं। इसहाक डार साहब जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी सरबराही में एक आला सतह का वफूद जिसमें बांग्लादेश में मुलाकात हुई, बड़ी तारीख़ी मुलाकात, क्योंकि 13 साल बाद इतने आला सतह के वफ्द की बांग्लादेश जाकर मुलाकात करना, और न सिर्फ मुलाकात बल्कि बाहमी ताउन के कई शोबे हैं जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए हैं, और साथ ही जिन उमूर पर बात की गई है उसमें इलाकाई सलामती समेत जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको मज़ीद मजबूत करने की बात हुई है। अगर आज आप इंडियन मीडिया देख लीजिए, उनके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर देख लीजिए, तो बड़ी कंसर्न है उन्हें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की तरफ नज़र डालें यानी डोमेस्टिक फ्रंट पर, तो मामलात न सिर्फ जूं के तू हैं यानी सियासी महाज पर, लेकिन कुछ अब ऐसे मामलात भी हैं जिसमें इशारे कनाइयों में बातें हो रही हैं और उन टॉपिक्स पर हो रही हैं जिनको मैं ये कहूँगी कि शायद थोड़ा सा सेंसिटिव ही गर्दाना जाता है, और सिविल सोसाइटी में नहीं लेकिन सियासी जमातों के अंदर अमंग्स्ट द पॉलिटिकल पार्टीज़। और इन मामलात में जो है वो नए सूबों की तश्कील का मामला है, NFC पर रिव्यू का मामला है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में सूबों के हवाले से भी बात की जा रही है। ये तमाम वो मामलात हैं। तो क्या ये मौजूदा हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की मंशा से किए जा रहे हैं? ये बड़ा अहम है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए कंसेंसस बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें साथ लेकर चला जाए। आज इस सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं हमारे साथ खुर्रम दस्त साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम दस्तगीर साहब, बांग्लादेश से मुलाकात, आई वुड से कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो हमारी जिस तरह से अब फंक्शन करती नज़र आ रही है और जो जिन एवेन्यूज़ में बढ़ती नज़र आ रही है, भारत के बड़े कंसर्न्स हैं इस पर। किस तरह से देख रहे हैं आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस तारीख़ी मुलाकात को? जी, हिंदुस्तान का जो हालिया सालों में एक तकब्बुराना रवैया रहा है अपने हमसायों के साथ, उसकी वो फसल जो है वो आज काट रहे हैं। और उनका ये ख्याल था कि 2018 के बाद से तो पाकिस्तान ने खास तौर पे जो अगस्त 2019 में उन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया, और पाकिस्तान की उस वक्त की जो हुकूमत थी सियासी और अस्करी, उसने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया कश्मीर वाले वाक़े पर। तो इसकी वजह से उन्होंने समझा कि शायद पाकिस्तान में अब वो ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान से मुज़ाहमत कर सके। और साथ ही उनका जो रवैया था वो मैं पॉइंट आउट करूंगा श्रीलंका के साथ भी, नेपाल के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी, पाकिस्तान के अलावा जो सब साउथ एशिया का हिस्सा है, उसमें हर एक के साथ उनको प्रॉब्लम्स आए। उन्होंने नेपाल का जो है वो ट्रेड रोक दिया, जिसपे नेपाल ने पहली दफा कहा कि वो चाइना के साथ में रास्ता खोलना चाहते हैं। बहुत आपके नाजरीन ने नोट ना किया हो, लेकिन पिछली गर्मियों में जब बांग्लादेश में ये एक शोरिश हुई है, लेकिन उससे पहले 4 महीने पहले फरवरी 2024 में बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरे हुए थे बांग्लादेश का पानी रोकने के लिए। तीस्ता जो उनका दरिया है, रिवर तीस्ता, उसका तो उसकी वजह से वहां बांग्लादेश में भी ऑलरेडी एक अनॉयंस थी। श्रीलंका में वो भी ऑलरेडी बहुत अनॉयड हैं, जिसकी वजह से उन्होंने चाइना के साथ जो है अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। और पाकिस्तान तो ऑलरेडी चूंकि उनकी हमारी मुखासमत थी, लेकिन हिंदुस्तान को जो उनकी एक ये ख्याल था कि शायद वो साउथ एशिया से बड़े हो गए हैं, वो साउथ एशिया से ऊपर उठ गए हैं, उन्हें जनूबी एशिया की जरूरत नहीं रही। तो ये जो आज के हम देख रहे हैं वजीर खारजा का विजिट जो है, दरअसल ये बहुत अरसे से हम कहते हैं कि ये सिमर कर रहा था उस हिंदुस्तान की अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। सही। और असल में जो ये वाकया हुआ है जो मार्का हक में, कि पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े हरीफ को हरा कर पूरी खत्ते में भी और दुनिया में भी एक सिग्नल दिया है कि हिंदुस्तान का मुकाबला और उसकी मज़ामत की जा सकती है। और ये उसी का नतीजा है कि अब हम तमाम जो साउथ एशिया के जो ममालिक हैं, भूटान के अलावा
ان سب میں پاکستان کے لیے بہتر جذبات دیکھ رہے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا، کیونکہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، دے آر ویری کنسرن کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں موجود ہوں گے تو یہ انڈیا کے لیے بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ خیر، اس سے زیادہ جو ہے وہ تجارت کے اوپر جو فوکس ہے اس وقت، وہ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی تجارت جو انڈر 1 بلین کے قریب بتائی جا رہی تھی کہ اس کو کس طرح سے فروغ دینا ہے، لیکن ابھی تو یہ شروعات ہے۔ تو خرم دستگیر صاحب، ذرا آ جاتے ہیں ڈومیسٹک معاملات پہ، کیونکہ یہ بڑے انتہائی اہم معاملات ہیں، یہ وہ سینسٹیو ایشوز ہیں کہ جن پر آج کل ہر کوئی بات کر رہا ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب نے بھی اس پر جو ہے وہ اپنا بیان دیا کہ نئے صوبوں کی تشکیل کی جو یہ باز گشت ہے، تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں، میں کہوں گی کونے کھدڑوں میں اس پر بات ہو رہی ہے، تو یہ سیاسی جماعتیں کیوں نہیں اس پر بات کر رہی، حکومتی جماعتیں کیوں اس پر بات نہیں کر رہی؟ جی، میں ڈومیسٹک سچویشن میں بات کرنے سے پہلے صرف ایک بات فارن پالیسی کے بارے میں کہوں گا کہ پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ جارحانہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو، جو آپ نے تجارت کی بات کی، بنگلہ دیش میں آپ کو معلوم ہے کہ ویزا فری ایکسس کی بھی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان کو اس وقت موقع ہے کہ ہندوستان، جس نے خود جنوبی ایشیا کی لیڈرشپ چھوڑ دی ہے، کہ پاکستان اگریسولی آگے آئے ویزوں کے معاملے میں، ایکسس کے معاملے میں، جو کنیکٹیوٹی ہے فائنانس کی، اس میں آگے آئے، اور اس سے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس خطے کی لیڈرشپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ڈومیسٹیکلی دیکھیے، بڑی آئی تھنک اس سے پہلے کہ کوئی بھی اس پر ڈسکشن ہوگی، ہمیں پاکستان کا آئین دیکھنا ہے۔ اب آئین یہ کہتا ہے کہ نئے صوبے بنانے سے پہلے جس صوبے میں تبدیلی کی جا رہی ہو، اس کی صوبائی اسمبلی نے 2/3 سے اس تبدیلی کو اپروو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا، اور اسی لیے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ جو صوبوں کی تشکیل ہے اس کے اوپر کم گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے آگے ایک بہت بڑی آئینی رکاوٹ ہے۔ لیکن جہاں آپ نے کہا کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، تو وہ تو آئین خود کہتا ہے، اور اکثر اوقات اس پر عمل نہیں ہوتا، کہ ہر 5 سال کے بعد ریویو ہوگا، تو لہذا 3 ریویوز جو ہیں، جو 9واں ایوارڈ تھا 2009 کا، اس کے بعد 3 ریویوز کا ٹائم تھا، یہ تیسرا ہے جس کی باری ہے، تو لہذا درست فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو کیا جائے، اور یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صوبے جو ہیں وہ وفاق کے مالیاتی معاملات سے علیحدہ ہو کر اور ایک اپنے آپ کو انسولیٹ کر کے آگے چل سکتے ہیں، تو یہ بات واضح ہے کہ نہیں چل سکتے، تو لہذا ایک بہتر جو شیئرنگ ہے برڈنز کی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے کہ کیا آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان اور جو ہمارے سابقہ قبائلی علاقے تھے جو کے پی کا حصہ ہیں، کیا ان کو جو ہے اب وفاق ہی مستقل فنڈ کرتا رہے گا، یا وہ بھی صوبوں کی مد میں جائیں گے؟ تو بہت ساری بہتر تبدیلیاں ہیں جس کے ذریعے وفاق کے اوپر بوجھ کم کیا جا سکتا ہے اور صوبوں کو زیادہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے مالیاتی معاملات۔ اچھا، لیکن میں ذرا جس ٹاپک کو آپ تھوڑا سا میرے خیال سے تفصیل میں نہیں ہم بات کر سکے، اس پر پہلے میں آؤں گی۔ دیکھیں، صوبوں کی جو تشکیل کا معاملہ ہے، آپ نے کہا کہ جو آئین کہتا ہے جو طریقہ کار ہے، تو سر آئین میں تو تبدیلی بھی ہو جاتی ہے، اتنی ساری تو تبدیلیاں ہوئیں، 26ویں ترمیم بھی آئی، تو اس طرح سے ترمیم کر کے تو کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف یہ جان چاہتی ہوں کہ کیا حکومت میں موجود جماعتیں، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، صوبوں کی تشکیل کے لیے سنجیدہ ہے اور چاہتی ہے کہ ہاں اس طرح سے گورن نہیں کر سکتے بڑے بڑے صوبے، اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے میں اصولی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پوری دنیا میں یہ کام کیا جاتا ہے، لیکن رکاوٹ ہے، اور رکاوٹ یہ ہے کہ جب تک ہم مل کر آپس میں اس معیار کا تعین نہیں کر لیتے جس پر نئے صوبے بنائے جائیں گے، کیونکہ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ جی بہت بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے پنجاب، اس کو سپلٹ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بھی واضح ہے کہ پنجاب اس وقت جب آپ موازنہ کریں گے تو بیسٹ گورنڈ ہے، جتنا بڑا صوبہ ہے اتنی بہتر گورننس ہے، بہت اس میں بھی بہت خامی اور کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن دوسروں کے مقابلے میں مثلا اگر چھوٹے یونٹس کی بات ہوتی، کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ جو چھوٹے یونٹس ہیں وہ پنجاب سے زیادہ بہتر گورنڈ ہے؟ وہ نہیں ہے، یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے، نہ کے پی گورنڈ ہے، نہ سندھ گورنڈ ہے، نہ ہی بلوچستان گورنڈ ہے، لہذا وہ جو اصول تھا کہ جی بہت بڑا یونٹ ہے وہ گورن نہیں ہو سکتا، اس کا تو نتیجہ جو ہے وہ واضح نہیں ہے، تو لہذا ہمیں بیٹھ کر اس پر
اس کو مکمل طور پہ آپ دروازہ بند نہیں کر سکتے، پوری دنیا میں جہاں آبادیاں بڑھتی ہیں یونٹس بنائے جاتے ہیں۔ دوسرا جو ایشو ہے جس کے اوپر ہم کم توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں اس پر ابھی آگے نہیں بڑھی، وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں جو ہمارا جو صوبوں کا نظام ہے اس وقت، جو ہر صوبے میں کوئی کہیں 36 ڈپارٹمنٹس ہیں، کہیں 40 ڈپارٹمنٹس ہیں، کیا اسی نظام کو ریپلیکیٹ کرنے سے پاکستان کی گورننس امپروو ہو جائے گی؟ میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، نہیں ہوگی کہ اگر ہم اسی کو 36 ڈپارٹمنٹ پھر ایک چھوٹے صوبے میں بنا لیں۔ اور آخری چیز جس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس کے اوپر تمام صوبوں کی بہت مشاورت اور گفتگو چاہیے، وہ یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان کا کیا ہوگا۔ پھر اگر آپ جب نئے صوبے بنائیں گے تو ہر صوبے کو سینٹ میں آپ کو برابر نمائندگی دینی ہے، تو پھر سینٹ کو کتنا بڑا کریں گے؟ کیا صوبے یہ دوسرے جو آج کے جو چھوٹے صوبے ہیں، کیا وہ تیار ہوں گے کہ پنجاب کی جو ریپرزنٹیشن ہے، اگر پنجاب کے 2 حصے ہوتے ہیں تھیوریٹیکلی، تو پنجاب کی ریپرزنٹیشن سینٹ میں ڈبل ہو جائے گی، یعنی 2 پورے یونٹس کی جو ہے وہ برابر وہ آ جائیں گے۔ تو کیا یہ سارے ایشوز جو ہیں، اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نئے صوبوں کی بجائے نیشنل فائنانس کمیشن پر زیادہ گفتگو ہو رہی۔ اچھا، تو نئے اور دیکھیے جو آپ نے گورننس کی بات کی نا، اس کے لیے تو ضروری ہے، اور آپ بالکل اگری کریں گے کہ ڈیولوشن آف پاور ضروری ہے۔ جس طرح سے یہ مدعا اٹھایا جاتا ہے کہ NFC ایوارڈ صوبوں میں PFCs قائم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے نچلی سطح تک یہ جو مالی معاملات ہیں یا جو مالی جسے کہتے ہیں سب تک پہنچنا چاہیے وسائل، وہ نہیں پہنچتے۔ تو پنجاب میں کب سے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہوئے خرم دستگیر صاحب؟ کیا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ ہی کوئی ڈیسیشن دے پولیٹیکل گورنمنٹس کو، اور اس کے بعد ہی ہوں گے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز؟ جی، میں بالکل اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم نئے صوبے بنانے کا ایک بہت بڑا آئینی بکھیڑا جو ہے وہ لے کر چلیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ جو کام فوری طور پر ہو سکتا ہے، ایک تو پروونشل فائنانس کمیشن، یعنی اسی قسم کا جو منطقی طریقہ وفاق میں اپنایا گیا ہے صوبوں کے لیے، وہی طریقہ جو ہے ہر صوبے کے ہر ضلع کے لیے اپنایا جائے، کہ اس کی آبادی کو دیکھتے ہوئے کوئی فارمولے کی بنیاد پہ اس کو ڈیولپمنٹ فنڈ ایلوکیٹ کیے جائے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، بہتر ہے۔ دوسرا جو ہے، بالکل درست بات ہے، بجائے نئے صوبے بنانے کے ہمیں اپنی لوکل گورنمنٹ کو قائم کر کے اس کو افیکٹو بنائیں گے، تو بہت سارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آج نئے صوبوں کا نام دیا جاتا ہے، وہ جب مقامی حکومتوں کے ذریعے حل ہوں گے تو یہ بھی جو مطالبے ہیں یہ دم توڑ جائیں۔ اور پنجاب میں تو if I'm not mistaken almost a decade تو ہو گیا ہوگا مقامی حکومتوں کو۔ جی، آخری دفعہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2015 میں مقامی انتخابات آلموسٹ کروائے۔ بالکل 10 سال سے مقامی حکومتیں نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب کو پہلے بھی کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے وہ ٹاسک فورس بنا دیتی ہے، اور جو کام پنجاب کے منتخب نمائندوں کا، یعنی صوبے کے منتخب جو نمائندے ہیں ان کا کام لیجسلیشن کرنا ہے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو مقامی حکومتوں کا کام ہے۔ بہرحال موونگ فارورڈ NFC کا جہاں ذکر ہے، نہیں، لیکن میں یہاں آپ کے ناظرین کے لیے درستگی کر دوں گا کہ 2015 میں انتخابات ہوئے، ان کے نتیجے میں پوری حکومتیں کام ہوئی، اور جیسے ہی 2018 میں حکومت تبدیل ہوئی انہوں نے ان کو سسپینڈ کر دیا، اور وہ دن اور آج کا دن اس صوبے میں انتخابات نہیں ہوئے، تو لہذا بالکل ان کی ضرورت ہے، اور میری توقع ہے کہ اگلے آنے والے جو یہ مالی سال ہے 2025-26 کا، اس میں انتخابات ہو جائیں گے۔ خرم دستگیر صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں خرم دستگیر صاحب، سابق وفاقی وزیر، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ NFC کے حوالے سے دیکھیں، جتنے بھی ماہر معاشیات ہیں، ایون مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ پہلے PMLN سے تعلق رکھتے تھے اور فائنانس منسٹر تھے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور ہر فائنانس منسٹر یہ کہتا ہے وفاقی، کہ تمام تر جو وسائل ہیں وفاق کے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلے جاتے ہیں یا صوبوں کو NFC ایوارڈ دینے میں چلے جاتے ہیں، لہٰذا وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ سو اس کو ریویو کرنا ہوگا، اور IMF نے بھی یہ کہا تھا کہ اسے ریویو کرنا ہوگا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، NFC کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ معترض رہی ہے 18ویں ترمیم کی، کیونکہ وہ ذکر کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت ہی NFC ملنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب کٹنگ آف شیئر آف دا پروونسز will be acceptable to Pakistan People's Party and even other provinces for that matter؟ جی، یہ تو جہاں تک ابھی جو ڈسکشنز ہوئی ہیں ان میں یہ پروپوزل نہیں۔ دیکھیے، 18ویں ترمیم کا NFC سے صرف یہ تعلق ہے کہ 18ویں ترمیم یہ کہتی ہے کہ صوبوں کا شیئر کم نہیں کیا جائے گا۔
وہ یہ نہیں کہتی کیا شیئر ہوگا، کتنا ہونا چاہیے، وہ صرف کہتے ہیں کہ صوبوں کا شیئر جو ہے وہ کم نہیں کیا جائے گا. لہٰذا وہاں تو جو NFC اٹ سیلف ہے اس کے اندر تبدیلی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر صوبوں کا شیئر کم نہ کیا جائے. صوبوں کا شیئر رکھتے ہوئے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ صوبوں کا جو 56 پوائنٹ سمتنگ شیئر ہے وفاقی محصولات میں، اسی شیئر میں سے پھر اس شیئر میں گلگت بلتستان کو بھی ایڈ کیا جائے جو اس وقت پوری وفاق کی ذمہ داری ہے، اس میں آزاد جموں کشمیر کو ایڈ کیا جائے، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور جو ہماری کمٹمنٹس ہیں جو سابق قبائلی علاقے ہیں وہ جو صوبے اپنی شیئر میں سے، صوبوں کا شیئر کم نہیں ہوگا لیکن وہ جو علاقے اس وقت سارے وفاق کی ذمہ داری ہیں وہ بھی اس پروونشل شیئر میں سے ڈیل کیے جائیں گے. اسی طرح یہ کہا گیا کہ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ سب صوبوں کا ایک برابر ہے، اس میں سب کا ایگریمنٹ ہے کہ اس کی جو طریقہ کار ہے اور پروسیجر ہے، تو وہ اگر جو ہے جو اس وقت وفاق اس میں تقریباً اس سال پہ 700 سے 800 ارب روپے خرچ کرے گا، تو اگر اس میں صوبے جو ہیں اس میں جتنے ریسیپینٹس ہیں ان کے لحاظ سے اگر وہ شیئر کرتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہے کہ صوبوں کا شیئر گھٹانا ہے، مقصد یہ ہے کہ صوبوں کا جو شیئر ہے اس میں اس قسم کی تبدیلی کی جائے جس سے وفاق کا بوجھ گھٹ سکے اور شیئر جو ایکچوئل گروس شیئر ہے وہ اتنا ہی رہے گا 57%. لیکن یہ دیکھنا ہے نا صوبے اس پہ تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر شیئر کم نہیں کیا جا رہا لیکن اس شیئر میں سے کہا جا رہا ہے کہ اب دوسروں کو بھی، یعنی دوسرے صوبے جو ہیں اس میں بھی کنٹریبیوٹ ہونا ہے، اور ساتھ یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں اب صوبے بھی اپنا شیئر ضرور ڈالیں. تو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھیں نا ایک بات جو آپ کے ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے کہ 16 سال سے 2009 سے بلوچستان جس کی آبادی تقریباً 6.1% ہے پاکستان کی، اس کو پچھلے 15 سال سے 150% دیا، یعنی اس کو 9 کچھ فیصد دیا جا رہا ہے اس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی یا انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. اب جب یہ سارے ایشوز اٹھے ہیں تو کیا وہ شیئر جو ہے کیا بلوچستان کو دینا، یہ ان صوبوں کی دوسرے صوبوں نے گیو اپ کیا، سب سے زیادہ پنجاب نے گیو اپ کیا تھا بلوچستان کے لیے، اس وقت تقریباً 1.25% شیئر، کیا آج اس کو مینٹین کرنا ہے؟ اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اس وقت خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کے بعد میں ایکسٹرا جو ہے کچھ پرسنٹیج دی گئی تھی تاکہ وہ اسے ڈیل، تو لہٰذا یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جن کو آئی تھنک منطقی طریقے سے، اور اگر ان کو بہت زیادہ جذباتیت سے نہ ڈیل کیا جائے تو آج کے ماحول میں صوبوں کا اوور آل شیئر کم کیے بغیر اس کو ڈیل کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملات کیسے چلتے ہیں. ایک آخر میں سیاسی سوال ضرور بنتا ہے کیونکہ تنقید اس وقت مسلم لیگ نون پر یہ ہو رہی ہے کہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو 8 مقدمات میں بیل ہوئی سپریم کورٹ کے ذریعے، لیکن اس کے بعد ہی یعنی اسی دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے بھانجے ہیں ان کی گرفتاری ہوتی ہے، اور دوسرے دن دوسرے بھانجے کی ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 2 سال 4 مہینے بعد ان پر ابھی تک کوئی پرچہ نہیں تھا 9 مئی کیسز کے حوالے سے، کاٹا گیا ہے اور ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے. تو تنقید بنتی ہے کہ 2 سال 4 مہینے کیوں لگے اگر واقعی وہ انوالومنٹ تھی ان کی، اور دوسرا تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ کلاسک ایگزامپل ہے فسطائیت کی. دیکھیے پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ عدلیہ آج کی اچھی ہے کہ خراب ہے. عدلیہ جو ہے وہ کسی کے انگوٹھے کے نیچے ہے یا آزاد ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دن آپ کے حق میں آئیں فیصلے، جو ضمانت ہوئی ہے وہ اس دن تو عدلیہ اچانک بہت اچھی ہوگی. اور چیف جسٹس خود اس بینچ میں شامل تھے اور انہوں نے واضح لکھا ہے کہ یہ قانونی بنیاد کو دیکھ کر جو ہے یہ میرٹ پر نہیں کیا گیا بلکہ ایک قانون کی شک کو دیکھتے ہوئے یہ ضمانت دی جا رہی. تو لہٰذا جب عدالتیں موجود ہیں وہ ان کے حق میں فیصلے بھی کر رہی ہیں، انہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسے ایشو اٹھے بھی ہیں تو بہت جلد عدلیہ جو ہے انہیں درست کر دے. نہیں، عدلیہ تو درست کر دے گی، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پنجاب پولیس اگر اریسٹ کر رہی ہے اور پرچے کاٹ رہی ہے تو 2 سال 4 ماہ بعد کیوں اچانک یاد آ رہا ہے؟ تو دیکھیے نا جی، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ بھی جو تنقید ہے اس تنقید کا وزن بھی عدالت میں جا کر اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس تنقید میں وزن ہے کہ نہیں. کیا جو ہے اگر پولیس نے فیصلہ جو گرفتاری کا تھا وہ درست نہیں کیا تو عدالت فوراً ریلیف دے دے گی. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. وقت ہوا ایک بریک کا، جب بریک سے واپس ہوں گے تو بات کریں گے نیاز اللہ نیازی صاحب سے جو عمران خان کے ترجمان ہیں، وہ یعنی عمران خان اور ان کی جو جماعت تحریک انصاف ہے وہ ان معاملات کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے.
ویلکم بیک۔ عمران خان کے 9 مئی کے مقدموں میں ضمانت کے بعد کے حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان فوکس ہے نیاز اللہ نیازی صاحب، ترجمان ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان کے۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ نیازی صاحب، یہ ضمانتوں کا کیونکہ آپ لوگوں نے ذکر بھی کیا کہ سپریم کورٹ نے 8 مقدمات میں جو 9 مئی سے ریلیٹڈ کیسز تھے عمران خان پر، اس میں ضمانت ان کو ہوئی ہے، جس کے بعد پھر ہم نے حکومت کی جانب سے جو ان کے ترجمان تھے ان کے بھی بیانات دیکھے، لیکن لوگوں کا سوال ہے کہ رہائی نہیں ممکن ہو سکی، اور مطلب رہائی میں کون کون سے کیسز اور ضمانتیں اب بھی حائل ہیں، یہ فرمائیے گا۔ دیکھیں، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کی بیل ہوئی، بلکہ ایکوٹل ہوئی ان کیسز میں، 9 مئی والے میں 2 کیسز میں، تو ہم نے سمجھا کہ ان کی رہائی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ مزید بھی مقدمات ہیں۔ یہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ریاست کر رہی ہے، وہ تو کسی مقدمے میں بھی، ایک مقدمے میں اگر بیل ہوتی ہے یا ایکوٹل ہوتی ہے، وہ دوسرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب دیکھیں، خان صاحب کے خلاف ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ جو 8 کیسز تھے، اس کے بعد یہ القادر بچتا ہے، جو کہ ایک کنوکشن کے خلاف ہماری اپیلیں پینڈنگ ہیں، اور اس کے اندر ہم نے 426 کی ہماری خان کی یہ کنوکشن کی سسپینشن کی اپلیکیشنز ہیں، اور یہ جو کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریکویسٹ، جی وہی میں جاننا چاہ رہی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو القادر میں خان صاحب کو کنوکشن ہوئی تھی اور بشرا بی بی کو، اس کی اپیلز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، جو کہ کم از کم 2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں، اور ہم بار بار عدالت سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ساتھ اس کے اپلیکیشن ہوتی ہے سسپینشن کی، وہ ہوتی ہے 426 CRPC کہ سسپینشن کی اپلیکیشنز ہے۔ جس طرح توشہ خانہ سسپینڈ ہوا تو وہ نہیں سنا جا رہا۔ اب دیکھا جائے تو ابھی تو ہمارے سامنے ایک کیس ہے خان کا، باقی تو خان صاحب کے آپ کو پتہ ہے سائفر بھی، عدت بھی کٹل ہو گئی، جن کیسز میں بیل ہو گئی۔ اب ہمارے سامنے ایک کیس ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کیس جلدی لگ جائے، اور اس کیس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ 5-10 منٹ کا کیس ہے، جس میں اس کی خان کی کنوکشن جو سسپینڈ ہو جائے گی۔ تو سامنے تو کوئی کیس نہیں ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں سسپینشن ہوتی ہے تو پھر کوئی اور چیز سامنے آتی ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن نیاز صاحب، آپ سے کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی اور آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ وہ جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، اس میں خان صاحب کی اپیل جو ہے اس کا تو مطلب بہت نیچے ہے، یعنی کہ معاملات وہ کہا گیا تھا نا کہ جس آرڈر کے اندر جو ہے وہ جانا ہے، سو اٹ may not be very soon that you get a chance to have this heard۔ نہیں، وہ تو لگائی تھی ایک دفعہ، بڑی مشکل سے لگا بھی تھا کیس، اس میں بھی کچھ کیس آرگو ہوا، لیکن پراسیکیوشن نے اس میں ڈیٹ لے لی، بلکہ 2 دفعہ پراسیکیوشن نے ڈیٹ لی کہ ہم نے ابھی پراسیکیوشن کو نامینیٹ کرنا ہے کہ کون اس کیس کو پراسیکیوشن سائٹ پہ کنٹیسٹ کرے گا۔ تو جہاں آپ کنوکشن کے خلاف آپ کی سسپینشن ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، تو وہ کیس جلدی فکس ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کی بیل ہونی ہے تو وہ تو سزا نہ، وہ کیس سنا جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اپیل نہ سنی جائے۔ یہ تصر غلط ہے کہ جی اپیل کے کوئی اپنے ٹائم پہ لگنا ہے، کیونکہ ساتھ سسپینشن کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے اور اس پہ لگا ہے، اور پراسیکیوشن آلریڈی اس کو ایڈجرنمنٹ کی ریکویسٹ کر کے ڈیٹ لے چکی ہے۔ اور نہ لگنا تو آپ کو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا بتاؤں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ ہماری خان صاحب کے ساتھ میٹنگز کا ہے، جس کو جیل اتھارٹیز وہ میٹنگ کے فیصلے کو ریفیوز کرتی ہے اور ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتی، اس کی ہماری کنٹیمپٹ کی پٹیشن پینڈنگ ہے، اور کم از کم 10 کنٹیمپٹ پٹیشن پینڈنگ ہے، جن کو ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ پٹیشن لگائی جائیں، لیکن ہماری نہیں لگ رہی۔ تو یہ تو جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں، کہ جس طریقے سے مقدمات کو چلایا جا رہا ہے، آج سے نہیں، شروع سے یہی القادر کیس نیچے بھی 3 مہینے تک ججمنٹ ریزرو رہی، پھر جب 26 امینڈمنٹ آئی، اوپر ججز تبدیل ہوئے، پھر جا کے اس کا فیصلہ ہوا۔ تو وہ تو ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ مقدمات کو کس طریقے سے سنا جا رہا ہے، کیوں لنگر آن کیا جا رہا ہے، کیوں خان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے۔ ابھی خان صاحب کی بیل ہوئی تو ان کی فیملی کو ہٹ کیا گیا، جی میں اسی پر آ رہی تھی کہ دونوں بھانجے جو ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ 9 مئی کیسز کے حوالے سے ان پر مقدمات ہے، تو اس سے پہلے کوئی FIR ان پر درج نہیں تھی، لیکن اب 2 سال بعد، 2 سال 4 مہینے بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو آپ نے بھی پریشر کا ذکر کیا، علیمہ خان صاحبہ نے بھی،
جب میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یا تو یہ عمران خان صاحب پر پریشر ڈالا جا رہا ہے یا وہ سمجھتی ہیں کہ ان پر ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ عوام تک نہ پہنچائے. اب جو دونوں صورتیں ہو سکتی ہوں گی. بٹ پریشر وائی آن عمران خان, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں ان پہ کیوں پریشر ڈالا جا رہا ہے, وہ تو جیل میں ہیں. میں بتاتا ہوں کہ ایک تو آپ دیکھیں نا کہ خان صاحب نے ایک دفعہ بیان دیا جو بہر ہم نے آ کے میڈیا کو دیا. خان صاحب نے کہا کہ القادر کیس جو ہے کنوکشن ہوئی, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں بی بی بشرا کا کیا رول بنتا ہے. اس کا تو اس کیس میں کوئی رول ہی نہیں ہے, اور بی بی بشرا کے خلاف اور کوئی کیس ہی نہیں ہے. ایک عدت کیس تھا اور ایک یہ تھا. تو بھائی اس کو آپ جیل میں یہ کیس نہ سننا, یا اس کی بیل اور فیمیل کی بیل کو تو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے 497 کے اندر کہ اس کی بیل اس کا رائٹ ہے. آپ اس کا بیل بھی ہائی کورٹ میں عمران خان کے ساتھ جو 7 سال قید ہے اس کی بیل بھی پینڈنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف, یہ تو شاید ماشاء اللہ دور میں بھی ایسا نہیں ہوا, میری بیوی کے میرے اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ میری بیوی کی بیل نہ لینا یا اس کو جیل سے باہر نہ نکالنا, تو میں شاید کمپرومائز کے لیے جھک جاؤں گا. تو وہ کہتا ہے اس طرح تو میں نہیں کروں گا کہ میں اس کمپرومائز میں آ جاؤں. اسی طرح جو بہنوں کا ہے, سپریم کورٹ سے ایک بیل رائٹ تھا. نادیہ دیکھیں یہ بیل 6 مہینے ہائی کورٹ لاہور میں پینڈنگ رہی. کبھی بھی کوئی بیل پوسٹ اریسٹ بیل کری, نیشنل جوڈیشل پالیسی ہے کہ آپ نے ود ان 15 days اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کے پیچھے وزڈم یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی بیل ہونی ہے تو اگر اس کو آپ اندر رکھیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو سزا دی ہے. اور خان صاحب کے اس کیس میں ابھی تک 2 سال تک ان کے چلان بھی نہیں آئے, جو 173 CRPC کہتا ہے کہ آپ نے 15 دن کے اندر چلان دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب جب بیل ہو گئی, 8 کیسز میں بیل ہوئی, تو شام کو اسی دن وہ جب سیلیبریٹ کر رہے تھے خوشی, آخر بہنیں ہیں, تو اسی دن ان کے گھر کے اندر پولیس والے وہ نامعلوم لوگ داخل ہو گئے اور ان کو اور خاص کر چار دیواری کی پامالی کرتے ہوئے, نہ ان کا FIR میں نام ہے نہ کہیں وہ, بلکہ جو شہریز ہے اس کا تو وہ اس دن چترال میں تھا اپنے بچوں کے ساتھ. تو علیمہ خان نے ٹھیک کہا ہے کہ شاید یہ دشمنی جو ہے بچوں تک اس وجہ سے چلی گئی ہے, نسلوں تک لے کے جا رہی ہے ریاست, کہ ہم شاید عمران خان کو توڑ سکیں. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کا اندر بیٹھنا یہ ڈر ہے کہ بی بی بشرا کو رکھنا یا عمران خان کے خاندان کے بچوں کو انوالو کرنا, عمران خان کو صرف اور صرف پریشرائز کرنا ہے کہ یہ کمپرومائز کرے. لیکن نیازی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کمپرومائز کرنے کے لیے یہ پریشر ڈالے جا رہے ہیں, اس لیے یہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا اب سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا, اس پھر کالم کی تردید ہوئی, تو کوئی نہ ان سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے نہ کسی کو ان کی معافی چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک قوم کا پورا کیس ہے. 9 مئی یہ افواج پاکستان کا نہیں ہے. یہ DG ISPR نے کلیئرٹی سے کہا ہے جب انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو کورٹ میں چل رہے ہیں, سو کورٹ کو ہی آپ نے فیس کرنا ہوگا, قانون کے مطابق ہوں گے. سو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی کمپرومائز کرانا چاہ رہے ہیں انہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ نہ میں نے تو کبھی وہ سہیل وڑائچ کے کالم کو نہ سیریس لیا. اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ 9 مئی کا دیکھیں نادیہ جس نے کیا, ہم کہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ افواج پاکستان یا ملک کے ایسے ادارے کے اوپر انسٹالیشن پہ حملہ ہو, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان کے بارے میں اگر معافی کہتے ہیں تو اگر کوئی قانون کی نظر میں معافی مانگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اس نے اعتراف جرم کیا ہے. کیا جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اس جرم میں, تو پھر ٹرائل چلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اریسٹ ہوا ہوں اور میں نیب کی کسٹڈی میں تھا. تو یہ چیزیں ٹرائل کی چیزیں ہم نے کبھی میں نے نہیں کیا. اگر DG ISPR نے کل بیان دیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ قوم کا مسئلہ ہے, یا یہ ہم نے اس کو جو اس کے کالم کو اون نہیں کرتے, کوئی معافی کا ہم نے نہیں کہا. تو یہ تو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے چیزوں کو, ہم اس چیز کو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 9 مئی کے تو لوگ ٹرائل فیس کر رہے ہیں, اگر ٹرائل کے اندر لیکوناز ہیں, غلطیاں ہیں, لوگ اکوٹل بھی شاہ محمود قریشی کو ہوا ہے, آگے بھی ہمیں پتہ ہے, کیونکہ یہ کورٹس جو ہیں, یہ جو ATC کی کورٹس ہیں, یہ فیڈرل کے انڈر ہیں, اور فیڈریشن جو ہے منسٹری آف لا اس کو چلاتی ہے. منسٹری آف لا کو ایک منسٹر کنٹرول کرتا ہے اور اس کے اوپر پرائم منسٹر ہے.
تو ہمیں پتا ہے کہ اس کیس کے اندر فیئر ٹرائل نہیں ہوئے، کتنے لیکوناز ہیں. ہمیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ دونوں عدالتیں، ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے. لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے، وہ تو فیس ہو رہی ہیں، سارے دیکھ لیں، ابھی آ کے 2-2 سال بعد بھی اریسٹ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حکومت، جو خاص کر نون لیگ اور پی 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 والے جو بیٹھ کے بیانیاں بناتے ہیں کہ یہ ہم بات شروع کرتے ہیں وہ 9 مئی پہ چلے جاتے ہیں. آخر 8 فروری کو بھی تو مینڈیٹ چوری ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 17 آف دا کنسٹیٹیوشن عوام کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، تو پارٹی تو ہے، تو آپ ان کو سزا نہیں ہونی. آخر جو 8 فروری کو ہوا، فارم 45 پہ ایک جماعت جیت گئی، اور وہ جماعت، آپ نے فارم 47 پہ ساری سیٹیں نہیں، پھر آپ نے ریزرو سیٹیں لے لی، قانونی میٹر ہی ہے نا، قانونی میٹر ہے. تو میں وہ بھی قانون، میں نے کب کہا ہے، وہ بھی تو میں کہتا ہوں کہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں نا. اب جب چل رہے ہیں 9 مئی کے کیسز، تو اس کے اوپر پھر بات ہی نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح، 9 مئی کے کیسز کو ٹرائل فیس کر رہے ہیں نا ہمارے دو. ہمارا جو نیشنل اسمبلی میں ہمارا جو ہے اپوزیشن لیڈر وہ سزا ہو گیا، سینٹ کا شبلی فراز ہو گیا، احمد بچر ہو گیا پنجاب کا، تو وہ تو ساری ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو خاص کر پولیٹیکل پارٹی لیوریج لے رہی ہیں وہ غلط لے رہی ہیں. وہ اپنا حساب دینے کی بجائے یہ چیزیں کہتے ہیں. ان کا حساب کیا ہے کہ انہوں نے نہیں لیا. یہ بات بھی تو آپ کو کرنی چاہیے نا کہ 8 فروری کو فارم 45 پہ ایک پارٹی جیتی ہے، عوام جیتی ہے، تو خان صاحب کو کمپرومائز کرنے کی کیا وجہ کیا ہے کہ عوام خان کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی عوام نے خان کے اوپر 8 فروری کو اعتماد کرتے ہوئے ووٹ اس طرح دیا ہے نادیہ کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے. ہاں نیازی صاحب بہت شکریہ. انفارچونیٹلی وقت بہت آگے ہم چلے گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے سارے جوابات دیے. پوائنٹ از ٹیکن. تھینک یو سو مچ ود اس. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو جو باتیں کہی ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب نے اور خرم دستگیر نے، ان کو کس طرح سے ہمارے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار لے رہے ہیں، اس سے بات کریں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینئر صحافی اعزاز سید صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. اعزاز، بہت سارے معاملات ہیں جن کی بازگشت ہم سنتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی اوپر کوئی واضح طور پر تو نہیں بتایا جا سکتا کہ کیا چل رہا ہے، لیکن آپ جیسے صحافی بہت سی خبریں دے دیتے ہیں. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے، جو مدعا ہے، وہ نئے صوبوں کی تشکیل کا بھی ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ پالیسی کے تھنک ٹینکس بھی اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. آج لیاقت بلوچ صاحب نے بھی اس پر کہا ہے. تو یہ کیا اب یہ بھی پیچھے ٹیسٹنگ واٹرز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ نظام کی تبدیلی کے حوالے سے تو تردید آ چکی ہے، لیکن معاملہ این ایف سی کی ریویو ہو یا پھر نئے صوبوں کی تشکیل یا 27ویں ترمیم، ان پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیے نادیہ، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی بات کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور جرنلسٹ ایگزیکٹلی وہی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جو نئے صوبوں کی تشکیل کا معاملہ ہے یا این ایف سی کی اثر نو جو ریویو ہے این ایف سی سسٹم کا، اس کے اوپر بات ہے، تو بالکل یہ باتیں موجود ہیں اور ان کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو نافذ کیا جائے. نئے صوبوں کی ضرورت تو ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے تو ضرورت ہے ایک اسٹرانگ روبسٹ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم، اس کی ضرورت بھی ہے، نئے صوبوں کی بھی ضرورت ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئے صوبوں کا معاملہ کس طریقے سے ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے. میرے خیال میں آئیڈیل بات تو یہی ہوتی کہ نئے صوبے بنانے سے پہلے جو انتظامی اعتبار سے پہلے سے موجود ایک سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم، اس میں ضلعوں کی سطح پر پاور دے دی جاتی، میئر سسٹم کو مضبوط بنایا جاتا، اور فنڈز براہ راست میئر یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دیے جاتے. اس حوالے سے بائی دا وے ایم کیو ایم نے جو موجودہ الیکشنز ہیں اس سے پہلے ایک معاہدہ بھی کیا تھا حکمران پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ، اور بڑا اچھا اقدام تھا. ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے کراچی میں معاہدہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مسلم لیگ نون کی قیادت گئی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نئے صوبے بنائیں گے. تو دیکھیے یہ کہ ایکسیکیوشن کیسے ہوتی ہے اور پلان کیسے آتا ہے. نہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ حکومت میں ہے وہ بالکل خاموش ہے. کیا یہ ان کی بس میں نہیں ہے، یا بس جیسے کہ ان پر اپوزیشن جماعتیں الزام لگاتی ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بہت سارے قوانین پارلیمان میں پاس کیے جاتے ہیں، نہ ہی ان کو 26ویں ترمیم کے حوالے سے پوری کوئی
یہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ انہیں پورا کچھ پتہ بھی نہیں تھا، بالکل آخر میں ساری چیزیں آئیں اور انہیں کرنا پڑا. تو کیا کچھ معاملات اس طرف جائیں گے؟ جی نادیہ، انفارچونیٹلی بیٹر ریالٹی یہ ہے کہ حکمران اتحاد کو نیڈ ٹو نو کی بیسس کے اوپر پتہ بتایا جاتا ہے اور معلومات ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اور اس حوالے سے جو اپوزیشن کا الزام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میٹر آف فیکٹ یہی ہے. اور دیکھیے، ایک پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ کوئی آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی جو آئیڈیل ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون سازی جو لائی جانی ہے اس کے لیے پہلے جو مسودہ ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑی ایک آبجیکٹو بحث ہوتی ہے، اخبارات میں بھی، میڈیا کے اوپر بھی، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر. اور پھر اس کے بعد سینس طے کرتی ہے گورنمنٹ اور وہ قانون پھر آگے جاتا ہے یا اسے واپس لے لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو فیصلہ سازی ہے وہ چند محدود افراد کے ہاتھ میں ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی قانون تبدیل کرنا ہے، اور وہ جو قانون ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے. اور عام طور پہ پارلیمنٹ کی جو حکمران جماعت ہے اس کے بھی اکثر ارکان کو اس قانون کی نٹی گریٹی کا نہیں پتا ہوتا. بالکل آپ نے درست کہا، اور کئی تو آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں. یہ بتائیے گا اعزاز کہ جو معاملہ تھا سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب، ان کا کالم آیا، کالم کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ کافی گفتگو ہوئی میڈیا میں، اور پھر اس کے بعد اس کی باقاعدہ تردید کی گئی. تردید کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک وضاحت کے طور پر جو معاملات ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کیے ہیں. تو کیا یہ معاملہ تھما نہیں ہے؟ کیونکہ جو اطلاعات آ رہی تھیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کہیں کسی نے ان کے خلاف ایف آئی اے میں کمپلین بھی دی فار سائبر کرائم یا پیکا ایکٹ کے تحت، کیونکہ پیکا کا جو اطلاق ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4 خواتین صحافیوں پر بھی اس قانون کے تحت ان پہ جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. تو بتائیے گا وڑائچ صاحب کا معاملہ کیا ابھی تھما نہیں ہے؟ دیکھیے، میں تو خود حیران ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ یہ کام ہونا یہ بڑی افسوسناک بات ہے. میں اتفاق سے میں اسی ادارے میں کام کرتا ہوں جہاں پہ سہیل وڑائچ صاحب کام کرتے ہیں، گو کہ وہ لاہور میں ہوتے ہیں، میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں. میں آپ کو آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے آج تک جرنلزم میں اور پرٹیکولرلی جس ادارے میں کام کرتا ہوں اس میں سہیل وڑائچ جیسا ہمبل آدمی نہیں دیکھا. 2 بندے، ایک سہیل وڑائچ اور دوسرے انصار باسی، ویری ہمبل. آپ ان سے کسی بات پہ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی آپ کو پتہ نہیں لگے گا ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہ انہوں نے جرنلزم میں ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پوری عمر، ہماری عمر جتنا ان کا پورا تجربہ ہے. صحیح. تو یہ جس طریقے سے ان کی بات کی تردید کی گئی، میرے خیال میں الفاظ کا چناؤ بھی بڑا سخت کیا گیا. مجھے نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب بات تھی. ابھی سہیل وڑائچ صاحب نے ایک وضاحت بھی دے دی ہے، ایک موقف ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی آ گیا ہے. میرے خیال میں اب تو ختم ہو جانی چاہیے بات. اور میرا نہیں خیال کہ سہیل وڑائچ صاحب نے وہ مضمون لکھ کے کسی ان کا کوئی ایجنڈا تھا یا وہ کسی کو جسے کہتے ہیں نا نقصان پہنچانا چاہتے تھے. بالکل بھی نہیں. وہ مضمون بڑا کلیئر ہے. اور کہا گیا کہ جی انہوں نے انٹرویو کیا ہے، تو انہوں نے تو کسی جگہ انٹرویو لکھا ہی نہیں، نہ انٹرویو کرنے کی بات کی ہے انہوں نے. پھر کہا گیا کہ جی دیکھیں انہوں نے ذاتی تشہیر اور ذاتی فائدہ، ایک جرنلسٹ کی ذاتی تشہیر کیا ہوتی ہے یا ذاتی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ذاتی تشہیر اور ذاتی فائدہ محض یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو وہ رپورٹ کریں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ویری سینئر جرنلسٹ، آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ان سے ان کے طریقہ کار پر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے جو ان کا ہمبل سٹائل ہے اور بڑا ایک سافٹ سپوکن انداز جو ان کا ہے، اس سے کبھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس طرح جس طریقے سے ان کے خلاف ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی گئی. اور میں نادیہ آپ کو یہ بھی بتاؤں، بعض اوقات ہوتا پتہ ہے کیا ہے، ایک جرنلسٹ ہے وہ چاروں طرف سے ان دی لائن آف فائر آ جاتا ہے. میں مثال کے طور پہ آپ بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو مضمون لکھا، کالم لکھا کہ کیا کہا گیا ہے برسلز کی میٹنگ میں، اس کے اوپر ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے پہلے سہیل وڑائچ صاحب کی کو تنقید کا نشانہ بنایا. ایک ہفتے کے بعد، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی تردید والی بات تھی تو پہلے کر دیتے، چلیں ایک ہفتے بعد آپ نے تردید کر دی. تو جب انہوں نے تردید کی
تو جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور حکمران پرٹیکولرلی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو بعض اکاؤنٹس ہیں وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنانے لگ پڑے، تو ٹیکنیکلی انہیں ساری طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور میرے خیال میں جب بھی کوئی جرنلسٹ کوئی ٹھیک چیزیں رپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. سہیل ولائی صاحب بہت سینئر آدمی ہے، میں ان کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی جو رویہ اختیار کر کے میرا یہ خیال ہے کہ ایک اچھا کام نہیں کیا گیا. لیکن اگین وہی بات جو سہیل صاحب نے بھی کہی اپنے کالم میں کہ تاریخ سب سے بڑا جج ہے، تاریخ فیصلہ کرتی ہے اور تاریخ فیصلہ کرے گی. بہت بہت شکریہ اعزاز سید صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.